जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ैतून एफ़एम लाइव के एक और प्रोग्राम में आपका मेज़बान फ़ारूक आपके साथ हाज़िर है। आज का मौज़ू जो है हमारा वो है जनाब मिर्ज़ा कादियानी के 10 बड़े-बड़े झूठ। इसका ज़िक्र हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था जो ख़ास एक्सक्लूसिव प्रोग्राम अल्लामा नासिर मदनी और शुफ़ शुफ़ वाले पीर के हवाले से हमने किया था। वो अगर आप चाहें तो लिंक यहाँ ऊपर शो हो रहा है उसको देख सकते हैं। नए आने वाले दोस्तों को ये भी बताते चलें कि हर जुमे को रात 9 बजे हमारा प्रोग्राम लाइव आता है जिसमें इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके और हमारे डिबेटर्स और स्पीकर्स जो हैं वो आपके सामने हाजिर होते हैं। आज 10 झूठों का सिलसिला है तो हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद होंगे जो एक-एक करके इनके झूठ रखेंगे। ज़्यादातर गुफ्तगू हमारे साथ करेंगे आमिर हक साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर हक साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। आपने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बता दिया है कि आज बड़ा अहम मौज़ू है और किसी भी शख्स के अखलाकी पैमाने को और मेयार को समझने के लिए ज़रूरी है कि वो सिद्क़ और किज़्ब में क्या तरीक़ाकार इख्तियार करता है। एक आम इंसान के लिए ये चीज़ जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जैसे ही उस इंसान का दावा बड़ा होता जाता है, अहम होता जाता है और उस पर ईमान लाने का भी वो दावा करता है, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने दावे के अंदर और अपनी गुफ्तगू के अंदर, अपने कलाम के अंदर उतना ही सच्चा हो, उतना ही सिद्क़ का सहारा ले। खैर कुरान ने इसके बारे में क्या कहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो आयत मैं आपके सामने रखने लगा हूँ वो आयत अपने कॉन्टेक्स्ट के एतबार से, अपने स्ट्रक्चर के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम जिस शख्स के झूठों को जिक्र करने वाले हैं वो मुद्दई नबूवत है। उसका दावा है कि वो मिन जानिबिल्लाह है, मामूर मिनल्लाह है, अल्लाह उससे हम कलाम होता है, फरिश्ते उस पर नाजिल होते हैं, वहियों बारिश की तरह उस पर बरसती हैं, उसको रूहुल कुदस की जो है ना वो ताईद हासिल है। सूरह अनाम की आयत है 93। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ क़ाला ऊहिया इलैया वलम यूहा इलैहि शैउन। उस बंदे से बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह ताला पर झूठ तोहमत लगाए या यूं कहे कि मुझ पर वही आती है, हालांकि उसके पास किसी बात की भी वही नहीं आई। वमन काला सउनजिलु मिस्ला मा अंजलल्लाहु, और वो शख्स जो ये कहे कि मुझ पर वो चीज नाजिल हुई है जिस तरह अल्लाह ताला नाजिल करता है, यानी कुरान की तरह की या वही की तरह की। अब ये मैंने जो आयत आपके सामने रखी है, ये झूठ बोलने के साथ साथ, यानी अल्लाह पर आप झूठ बांधते हैं। एक है आप सादा झूठ, एक है आप अल्लाह की जात पर झूठ बांधते हैं, और वो झूठ ये बांधते हैं कि अल्लाह मुझसे कलाम करता है, मुझ पर वही करता है। अब इसके बाद वो ये कहता है कि मुझ पर ये नाजिल भी किया जाता है। तो अल्लाह ताला इस पूरी आयत के अंदर आगे बयान करते हैं कि उनका अंजाम क्या होगा। वलौ तरा इज़्ज़ालिमून फी गमरातिल मौत, कि अगर आप उस वक्त देखें जबकि जालिम लोग मौत की सख्तियों में होंगे। वल मलाइकतु बासितु ऐदीहिम, और फरिश्ते अपने हाथों को फैलाए हुए कहेंगे अखरिजू अनफुसकुम, अपनी जानें निकालो, अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, कि आज के दिन तुमको जिल्लत की सजा दी जाएगी। बिमा कुंतुम तक़ूलून अलल्लाहि गैरल हक, कि तुम जो कहा करते थे अल्लाह के बारे में झूठी बातें गैर हक, व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून, और उसकी निशानियों से तुम तकब्बुर किया करते थे। ये आयत जो मैंने नाज़रीन आपके सामने पेश की है और आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसका मतन अपना मफहूम और माना बताने में क्रिस्टल क्लियर है। वो ये बता रहा है कि एक इंसान जो झूठ बोलता है अल्लाह पर और ये कहता है कि मुझ पर वही होती है, वो मुझसे कलाम करता है, कि अगर वो शख्स झूठ बोलता है तो उसका अंजाम क्या होगा। और हम जानते हैं कि ये बात अजहर मिन अश-शम्स है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब जो हैं, जिनको हम ज़ेर बहस लाए हुए हैं, उनका अंजाम क्या हुआ और आगे जो भी मामलात है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। सही मुस्लिम में, सही बुखारी में और दीगर किताबों के अंदर है, मन कज़्ज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। किताबुल इल्म के अंदर इसको लेकर आए हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधता है, झूठ बोलता है, वो अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले। अच्छा, आमिर साहब कुरान का भी हमने देख लिया और अहादीस का भी इसके बारे में देख लिया। अब चलें थोड़ा-सा ये हमें बताएँ कि खुद मिर्ज़ा कादियानी साहब इस बारे में क्या कहते हैं कि वो झूठों के बारे में क्या ख़्यालात रखते हैं? जी, ज़रूर, ये बहुत इम्पोर्टेंट तरफ आपने तवज्जो दिलाई है और ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि वो शख्स खुद झूठों के बारे में क्या कह रहा है। तो ये घर की एक गवाही होगी जो हमें मिल जाएगी। तो ये इस हवाले से मैं आपके सामने कुछ हवाला जात है वो पेश करना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 हवाला आप लें, ये गलत बयानी और बहतान तराजी के हवाले से उन्होंने कहा कि ये किस कमाश के और किस किस्म के लोग ये किया करते, यानी गलत बयानी है या बहतान तराजी है कलाम के अंदर। रूहानी खजाइन जिल्द 10 सफ़ा 13 के ऊपर, जो कि आर्या धर्म थी, उस हवाले से वो कहते हैं कि गलत बयानी और बहतान तराजी रास्तबाजों का काम नहीं है, यानी बहतान तराजी जो है वो रास्तबाजों का काम नहीं है बल्कि निहायत शरीर और बदजात आदमियों का काम है। दूसरा हवाला उनका इसी हवाले से आप ले लें, वो ये है रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफ़ा 343 पर 343, पेज 343 पर जमीमा रसाला अंजाम आथम पर यह लिखा हुआ है, और तकल्लुफ से झूठ बोलना गू खाने के मुतरादिफ है, ये गू खाना है।
یعنی جھوٹ بولنا جو ہے یہ انہی کے الفاظ میں بتا رہا ہوں. اب یہ وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہوا ہے خود فیصلہ مدعی کا میرے حق میں، زلیخا نے کیا پاک دامہ ماہ کنعا کا. تو یہ فیصلہ گھر کی جو ہے الفضل جو ہے نا، وہ گواہی جو ہے وہ گھر کی ہم دے رہے ہیں. ان کی کتاب سے ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ گوں کھانے کے مترادف ہے، اور یہی والا تتیمہ حقیقت الوحی کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ ایک حوالہ اور میں دینا چاہتا ہوں جو اس سے بھی سخت ہے. اب یہ خود انہوں نے لکھا ہے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 56 کے اوپر زمیمہ تحفہ گولڑویہ میں، کہ اس کے حاشیے کے اندر جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں ہے. یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یعنی جھوٹ بولنے والا جو شخص ہے وہ مرتد ہونے سے کم نہیں ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے اپنے والوں کے. اب ایک اس سے بھی سخت حوالہ میں دینا چاہتا ہوں. میں اس لیے زیادہ یہ حوالے دے رہا ہوں تاکہ جو احمدی حضرات ہیں یا جو قادیانی ہیں، جو مرزئی ہیں، ان کو ان کے گھر کی گواہی مل جائے کہ جو ہم آگے گفتگو کرنے والے ہیں اس کے فیصلے خود مرزا صاحب نے کر دیا ہوں. روحانی خزائن جلد 2 پیج نمبر ہے 386 شہناء حق. اس میں وہ لکھتے ہیں اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. اب یہ ان مرزا صاحب کی زبان ہے، میری زبان نہیں ہے. ٹھیک ہے، دروغ بر گردن راوی کہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. تو یہ چند حوالہ جات تھے جو میں اس حوالے سے آپ کے جو آپ نے ریکویسٹ کی اس حوالے سے میں رکھنا چاہتا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جھوٹ بولنے والوں کے حوالے سے کیا جو ہے وہ تاثر اپنا یا کیا اپنا حکم یا اپنی رائے پیش کی ہے، ان کا موقف کیا ہے. اب ناظرین ہمارے سامنے ایک تھوڑا سا کانٹیکسٹ آ گیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، اور پھر یہ دونوں تو ہوگی ایک مسلمان کے لیے یا جو ان کو مانتا ہے اس کے لیے. اگر کوئی ان دونوں چیزوں کا انکار بھی کر دے تو جس کو وہ مان رہا ہے وہ خود کیا کہتا ہے. تو دیکھ لیے آپ نے بڑے بڑے سخت الفاظ مرزا صاحب نے خود ابھی کہے کہ جناب یہ اس طرح اور یہ کھانا اور وہ کھانا. میں تو اس کو ریپیٹ بھی نہیں کرتا، بہرحال عامر صاحب کی مجبوری تھی کیونکہ انہوں نے پڑھنا تھا تو انہوں نے وہ چیز ریپیٹ کر دی ہے. اب اس سارے سینیریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان باتوں کے اوپر مرزا صاحب کتنے قائم رہے ہیں اور پھر انہوں نے جھوٹ بولے ہیں کہ نہیں بولے. جی سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں انہوں نے کیا جھوٹ بولا. اور وہ صاف سری کہ مرزا صاحب چونکہ خود کو مسلمان ہی کہتے تھے اور امت مسلمہ کا حصہ بننے کا دعویٰ کرتے تھے، تو قرآن کے اوپر انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا. سینکڑوں مثالیں نکالی جا سکتی ہیں، مگر ایک واشگاف اور واضح جو مثال ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھنے لگے ہیں. تو آپ اپنی آنکھوں سے اسکرین کے اوپر اس کا حوالہ بھی دیکھ لیں گے کہ روحانی خزائن جلد 17 پیج 165 تحفہ گولڑویہ کے اندر وہ فرماتے ہیں حالانکہ قرآن بضرب دہل فرما رہا ہے کہ عیسیٰ بن مریم رسول اللہ زمین میں دفن کیا گیا، آسمان پر ان کے جسم کا نام و نشان نہیں. اب یہ عبارت پڑھ کر عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں شاید واضح انداز میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم جو رسول اللہ ہیں یہ زمین میں دفن ہے. قرآن کی 114 صورتیں 30 پارے آپ کھنگال جائیں ورق گردانی کر کے، کسی آیت کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ عیسیٰ مریم رسول اللہ، عیسیٰ بن مریم رسول اللہ جو ہے وہ زمین میں دفن ہے اور آسمان پر ان کا کوئی جسم نام و نشان نہیں. اب یہ قرآن پر انہوں نے کھلے انداز کے اندر یہ بہتان باندھا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلطی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، اور یہ ہمیشہ سے رہی ہے چیز کہ جو انسان کا عقیدہ یا جو اس کا دعویٰ ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کو معلومات، اس کے بارے میں دلائل، اس کے بارے میں اس کی جو بیسک انفارمیشن ہے وہ اس کے پاس ہوتی ہے. تو انہوں نے قرآن کے اوپر کھلے الفاظ کے اندر یہ جھوٹ باندھا ہے. اگر کوئی مرزئی ثابت کر دے قرآن کے اندر سے یہ بات تو ہم ضرور اس کو موقع دیں گے کہ وہ ہمارے پلیٹ فارم پر آ کر اس کی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کرے. اچھا جی، قرآن کے اوپر یہ تو ہو گیا مرزا صاحب کا جھوٹ. اب ذرا ترتیب تھوڑی سی اب نیچے آ جاتے ہیں. احادیث کی بڑی امپورٹنس ہے. قرآن کے بعد سب سے زیادہ درجہ ہمیں علم حاصل کرنے کے حوالے جس چیز کو دینا چاہیے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث. تو مرزا صاحب نے ان کے اوپر بھی جھوٹ باندھے. عامر صاحب بیان کریں گے. جی عامر صاحب. جی بالکل، آپ نے درست فرمایا ہے کہ یہ حال صرف انہوں نے قرآن کے ساتھ نہیں کیا، اپنے الہامات کو جھوٹا سہارا اور تسلی دینے کے لیے انہوں نے حدیث کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیے ہیں. اب یہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 337 شہادت القرآن کتاب، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مثلا صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانے میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے کہ خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی. یہ الفاظ قابل غور، یہ توجہ سننے والے الفاظ ہیں تمام بھائیوں کے لیے، کہ اس کے لیے آواز آئے گی آسمان سے ھذا خلیفۃ اللہ المہدی. اب سوچو کہ حدیث کس پائے اور مرتبے کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے.
اب یہ دیکھیں پوری بخاری شریف جو ہے آپ پڑھ جائیں، آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے ان الفاظ کے ساتھ کہ آسمان سے اس کی آواز آئے گی آدھا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ انہوں نے دعویٰ رکھا ہے۔ اب یہ صریح طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور حدیث کی جانب سے صحیح بخاری کے اوپر انہوں نے یہ بہتان باندھ دیا ہے، اور جانتے بوجھتے یہ بہتان باندھا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کو پھر اس پر ہم لے لیں گے اس کو آن بورڈ، اور ہم ان سے پھر جو ہے نا اس موضوع کے اوپر بات کر لیں گے کیا یہ غلطی تھی یا بددیانتی، بہتان تراشی اور بے ایمانی تھی حوالہ کے اعتبار سے۔ یہ آن لائن چیلنج موجود ہے ہمارا، چیلنج نہیں اس کو کہنا چاہیے، میرے خیال میں دعوت کہنی چاہیے، دعوت موجود ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے کبھی بھی بعد جی میں جی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی احمدی مربی صاحب یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ گفتگو اس معاملے پہ کر سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، بڑا انٹرسٹنگ سلسلہ جاری ہے گفتگو کا، اور یہ آگے بھی پوائنٹس اسی طرح بڑھتے رہیں گے۔ یہاں بیچ میں آپ کو ذرا مفتی مبشر رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، ذرا ایک جھوٹ ان کی طرف سے بھی لے لیتے ہیں، مرزا قادیانی کے شہرا فاق جھوٹوں میں سے کوئی ایک جھوٹ مفتی صاحب بھی آپ کو سنائیں گے۔ جی بہت شکریہ فیصل بھائی۔ مرزا غلام قادیانی کے 10 جھوٹ کے اوپر آج کا پروگرام ہے، اور ہمارے حصے میں ایک جھوٹ آپ نے، ویسے تو میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کے اوپر میں ایک کتاب لکھ چکا ہوں جس کا نام ہی یہ رکھا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے شہرہ آفاق 200 جھوٹ کے اوپر۔ لیکن بہرحال آپ کے پروگرام کے اندر بھی ہم ایک جھوٹ جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں۔ یہاں میں سکرین کے اوپر ایک حوالہ دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ حوالہ آپ دیکھ لیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیے گا، یہ کتاب ہے جی، یہ وہی کتاب ہے کہ جو مرزا قادیانی نے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھاگ کے یہ کتاب لکھی تھی ایجاد المسیح، اور دعویٰ یہ کیا تھا، یہ اوپر لکھا ہوا انا کتابی ھذا بلیغ و فصیح و ملیح، میری یہ جو کتاب ہے بڑی بلیغ ہے، بڑی فصیح ہے، بڑی ملیح ہے۔ ایجاد المسیح اس کا نام ہے۔ اب اس ایک کتاب کے اندر اور اس کے ٹائٹل پیج کے اندر ہی آپ ایک جھوٹ ملاحظہ کریں۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے، یہ کتاب میں نے کتنے دنوں کے اندر لکھی ہے؟ کہتا ہے یہ میں نے رمضان کے مہینے کے اندر یہ کتاب لکھی ہے، اور رمضان کا مہینہ ایسا تھا کہ جس مہینے کے 70 دن تھے۔ کہتا ہے فی 70 یوما من شہر الصیام، رمضان کے مہینے کے 70 دنوں کے اندر میں نے اس کتاب کو لکھا۔ یہ ایک حوالہ ہمیں بہت کچھ بتا رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے ایک ایسی بات کر دی ہے، ایک ایسی بات کر دی ہے جس سے بچہ واقف ہے، وہ چاہے کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہے، کہ رمضان ایک 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام ہے، اور رمضان کے وہ یا 29 دن ہوتے ہیں یا 30 دن ہوتے ہیں، 29 دن ہوتے ہیں۔ اگر 29 کا چاند ہو تو 29 کا مہینہ ہوگا، اگر 30 کو چاند نظر آ جائے تو 30 کا مہینہ ہوگا۔ تو زیادہ سے زیادہ اگر یہ کہتا جی میں نے 29 دنوں کے اندر، رمضان کے 29 دنوں کے اندر، تو بات سمجھ جاتی تھی، یا یہ کہہ دیتا میں 30 دنوں کے اندر، رمضان کے 30 دنوں کے اندر یہ کتاب لکھی ہے، تو پھر بھی بات سمجھ آتی۔ اب 70 دن کہاں سے آ گئے؟ تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا مرزا غلام قادیانی نے یہ سچ بولا ہے یا بہت بڑا سچ بولا ہے۔ اس کو جھوٹ میں نہیں کہتا، فیصلہ آپ نے کرنا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، قرآن کے اوپر جھوٹ کا وار کرنے کے بعد، پھر احادیث کے اوپر کرنے کے بعد، اب اگلا جو سٹیپ بنتا تھا وہ تھا پچھلی الہامی کتابیں۔ کیا مرزا صاحب نے ان کے ساتھ بھی یہی حال کیا یا ان کو چھوڑ دیا؟ یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی عامر صاحب۔ جیسا کہ ناظرین و سامعین کو ہم اس چینل کے توسط سے اس پروگرام میں بتا رہے ہیں کہ قرآن حدیث کے ساتھ کیا سلوک اختیار کیا گیا اور ان پر کس طریقے کے واضح اور صاف قسم کے جھوٹ بولے گئے، یہی طریقہ کار انہوں نے کتب سابقہ کے بارے میں، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کے ساتھ بھی یہی کیا، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ اپنے باطل دعووں کو سچ کرنے کے لیے۔ اب میں وقت ضائع کیے بغیر آپ کے سامنے حوالہ رکھتا ہوں، روحانی خزائن، جلد 23، چشمہ معرفت کتاب ہے، اور پیج ہے 83۔
اس کا حاشیہ ہے کہ یہ آیت سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کے ذکر میں ہے. کتب سابقہ میں جو بنی اسرائیل نبیوں پر نازل ہوئی تھیں صاف اور صریح طور پر معلوم ہوتا ہے، بلکہ نام لے کر بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج سے مراد یورپ کی عیسائی قومیں ہیں، اور یہ بیان ایسی صراحت سے ان کتابوں میں موجود ہے کہ اس طرح سے انکار ممکن نہیں. مثلا یہ کہہ رہے ہیں آگے سے اس طرح سے اس سے انکار نہیں ہو سکتا. اب یہ انہوں نے صاف الفاظ کے اندر کہا ہے کہ یورپ کی جو عیسائی قومیں ہیں کتب سابقہ کے اندر ان کو یاجوج ماجوج نام لے کر کہا گیا ہے. اب میں جاننا یہ چاہتا ہوں، میرا مطالبہ یہ ہے امت قادیانیت سے کہ یہ کسی بائبل میں کسی کتاب سے نام کے ساتھ یورپ کی عیسائی قوموں کا یاجوج ماجوج کے ساتھ کو تعلق قائم کر کے بتائیں، اور یہ بتائیں کہ صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہو کہ جو یورپ کی عیسائی قومیں ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں. اب یہ دیکھیں واضح کھلا بہتان ہے، اور یہ جھوٹا جو ہے نا ایک حوالہ ریفرنس یہاں پر دیا گیا ہے بغیر کسی تک، بغیر کسی ریفرنس. جی ناظرین، گفتگو بڑا زبردست انداز میں جاری ہے، اور یہیں پہ ہمارے ساتھ قاسم چودھری صاحب جڑ چکے ہیں. وہ بھی آپ کو مرزا صاحب کا کوئی ایک آدھا جھوٹ سنانا چاہیں گے، اور بڑا انٹرسٹنگ جھوٹ ہے، ذرا ان سے بھی ذرا سنیے. صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام سر. یہ دیکھیں نا، یہ اخبار ہے الفضل، 31 اگست 1917 کا اخبار ہے. اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ان کا اسلام اور ہمارا اسلام، ان کا خدا اور ہمارا خدا، ان کا حج اور ہمارا حج، اسی طرح ہر بات میں اختلاف ہے. حج اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں تو ہے نہیں. ظاہر ہے مسلمانوں سے اختلاف کر رہا ہے مرزا قادیانی. مسلمانوں کا خدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور مرزا قادیانی کے کافی زیادہ خدا ہیں. اب یہ پتہ نہیں کون سے خدا کے بارے میں بتا رہا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ جو مسلمانوں سے الگ ہے. تو اسی عبارت کو جب اس کا بیٹا جو ہے بشیر الدین محمود 30 جولائی 1931 کو اپنے مریدوں کو بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کے الفاظ میں میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، آپ لفظ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رد کے تفصیل سے بتایا، بیان کیا کہ ایک ایک چیز میں اختلاف ہے. یہ قادیانیوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا اختلاف ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میرے خیال سے تو یہی اختلاف ہے کہ مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اور قادیانیوں کے 6 خدا ہیں. مرزا کے قادیانی کے جو خدا ہیں، کالا ہے، کالو ہے، یلاش ہے، آج ہے، اور مرزا قادیانی کا اپنا خدائی دعویٰ ہے. یلاش بھی 2 ہیں. ٹھیک ہو گیا جوش صاحب. ہمارے ساتھ قاسم چودھری صاحب موجود تھے، انہوں نے مرزا صاحب کا ایک اور بڑا شہرہ افاق جھوٹ ہمارے سامنے رکھا جو اس نے خدا پہ باندھا، اپنا ہی کوئی خدا گھڑ لیا، کالا، کالو، یلاش، عجیب و غریب قسم کے نام، کہا کہ جی یہ خدا ہے، مسلمانوں کا خدا الگ ہے، ہمارا خدا الگ ہے. بہت بڑا جھوٹ، عقل رکھنے والے کے لیے بڑی اس میں نشانی ہے. اچھا جی ناظرین، قرآن کے اوپر جھوٹ، اس کے بعد حدیث کے اوپر جھوٹ، سابقہ الہامی کتابوں کے اوپر جھوٹ. پھر باری آتی تھی جناب جو اسلامک اسکالرز گزرے ہیں، جو علماء گزرے ہیں. اب کیونکہ امت میں ایک اجماع کا بھی سلسلہ پایا جاتا ہے، تو اگر اس کو توڑنا تھا اور اپنے آپ کو مہدی ثابت کرنا تھا یا مسیح یا کچھ کرنا تھا، تو میرے خیال میں، بلکہ ہر ایک سمجھدار آدمی کے خیال میں، ان علماء کا اور ان اسکالرز کا بھی رد اور ان کے اوپر جھوٹ ماننے بھی ضروری تھے جنہوں نے ان کے مخالف کوئی رائے کبھی رکھی ہو یا اسی دور میں رکھ رہے ہوں. تو ان کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ مرزا صاحب نے کیا رویہ رکھا، اس کو بھی جاننے کی شدید ضرورت ہے. اس کے اوپر بھی ذرا عامر صاحب تھوڑی روشنی ڈالیے گا. جیسا کہ ہم یہاں پر بیان کر چکے ہیں تمام جھوٹوں کے حوالے سے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مخفی مقصد تھا، تو اسی طریقے سے بھی عوام الناس پر، عام جنتا کے اوپر، جن کی رسائی علماء تک نہیں ہے، ان کی کتابوں تک نہیں ہے، لائبریریز میں وہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ علماء پر اعتماد کرتے ہیں، اس اعتماد پر ڈاکہ مارنے کے لیے بھی ایک طریقہ استعمال کیا گیا کہ بڑے بڑے جلیل القدر جید علماء، بڑے بڑے مجددین کا حوالہ دے کر یہ اب بازوں میں خوش یہ کوشش کی گئی کہ وہ بھی شاید وفات مسیح کے قائل تھے، اور وفات مسیح ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے مرزا صاحب کی نبوت کے اندر، تو انہوں نے علماء کو بھی اپنے زوم میں شامل کرنے کی کوشش کی. تو اس کا حوالہ ہم رکھیں گے اور اس کا ہم باقاعدہ پوسٹ مارٹم کریں گے تھوڑا سا. روحانی خزائن جلد 13 پیج 221 221 کتاب البریہ، اس کا حاشیہ ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں، پھر ما سوا اس کے کہ امام مالک جیسا امام عالم حدیث و قرآن و متقی اس بات کا قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، ایسے ہی امام ابن حزم جن کی جلال شان محتاج بیان نہیں، قائل وفات مسیح ہیں. اب یہ 2 ائمہ کا انہوں نے نام لے لیا. اس کے بعد بس نہیں کی انہوں نے، دل نہیں بھرا ان کا. اسی طرح امام بخاری جن کی کتاب بعد کتاب اللہ اصح الکتب ہے، وفات مسیح کے قائل ہیں.
ایسے ہی فاضل و محدث مفسر ابن تیمیہ اور ابن قیم جو اپنے اپنے وقت کے امام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں۔ ایسے ہی رئیس المتصوفین شیخ محی الدین ابن العربی سری اور صاف لفظوں سے اپنی تفسیر میں وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصریح فرماتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، انہوں نے علماء کا نام لے کر ان کی طرف عقیدوں کو منسوب کیا ہے، حوالہ نہیں دیا۔ اب ان میں سے پہلے تو انہوں نے قرآن کے بارے میں جو کہا یا حدیث کے بارے میں جو کہا یا پہلی کتب کے بارے میں جو کہا، وہ تو ان کے ذمہ تھا، حوالہ وہ دیتے، وہ نہیں دیا۔ ان علماء کے نام لے کے کرا، ان کی تو کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب میں ان میں سے صرف، ویسے تو امام بخاری کی آپ بخاری شریف باب نزول عیسیٰ پڑھیں، وہ صاف طور پر اس عقیدے قائل تھے کہ ان کا نزول من السماء ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ آ جائیں ابن حزم نے کتاب ملل والنحل کے اندر یہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ وہ عیسیٰ اور محلہ بالآثار کے اندر بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آسمان سے ہوگا۔ بہرحال یہاں خاص طور پر جن دو حوالوں کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات کھل جائے، وہ ہیں ایک امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ہیں امام ابن عربی جو صوفیوں کے امام ان کی۔ تو پہلے میں امام ابن تیمیہ کا وہ حوالہ پیش کرتا ہوں جو یہ ثابت کرے گا کہ مرزا صاحب نے ان کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، سری جھوٹ باندھا ہے۔ وہ حیات مسیح کے قائل تھے اور رفع آسمانی کے جسد قائل تھے۔ اب ان کی کتاب ہے، یہ اسکرین پر آپ کے سامنے آ جائے گی، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، یہ عیسائیوں کے رد پر انہوں نے کتاب لکھی، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح۔ اس کی جلد پہلی ہے، دارالعاصمہ کا یہ چھپا ہوا آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے، جلد پہلی ہے اور صفحہ ہے اس کا 344 344۔ اس کے آغاز میں لکھتے ہیں ابن تیمیہ رد کرتے ہوئے، وَقَانَ الروم والیونان، روم اور یونان جو تھا یعنی روم جو ہے اور گریک، وغیرہم مشرکین یعبدون الحیاکل العلویۃ والاصنام الارضیۃ فبعث المسیح علیہ السلام رسلہ یدعونہم الی دین اللہ۔ اب وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں تاریخی حوالے سے ابن تیمیہ کہ روم اور یونان جو ہے ان میں لوگ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیتے، وہاں جو ہیکل تھے بڑے بڑے اور زمینی خدا تھے، ان کی لوگ پوجا کرنے شروع کر دی تھی روم میں اور یونان میں۔ فبعث المسیح علیہ السلام رسلہ، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنے رسولوں کو، اپنے وہ جو شاگرد تھے ان کو وہاں پر بھیجا، یدعونہم الی دین اللہ تعالی، تاکہ وہ ان کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ فذهب بعضهم فی حیاتہ فی الارض، اب یہ جملہ قابل توجہ یہ ہے، فذهب بعضهم فی حیاتہ فی الارض، تو بعض شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمینی زندگی میں وہاں گئے، وبعضهم بعد الرفع الی السماء، اور بعض ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد گئے۔ اب اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، یعنی ابن تیمیہ کے اس عبارت اور اس عقیدے کے مطابق جو انہوں نے عیسائیوں کے رد میں لکھی ہے، یہ واضح طور پر مان رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ان کا اپنا عقیدہ جو ایک امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات عرضی بھی یہاں رہے جب تک رہے، اس کے بعد جو رفع سماوی ان کا ہوا ہے وہ وہاں چلے گئے، یعنی وہ ان کی حیات کے قائل تھے اور رفع سماوی کے قائل، وفات کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بہتان تھا جو ابن تیمیہ کی طرف منسوب کیا گیا، اس کا رد انہی کی کتاب سے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب دوسرے بزرگ ہیں ابن عربی جو کہ صوفی ہیں، ان کی طرف بھی منسوب کیا کہ جناب انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر جو ہے نا وہ وفات کے قائل ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ان کی عبارت رکھیں گے کہ انہوں نے نقشہ کھینچا ہے معراج کا فتوحات مکیہ میں۔ فتوحات مکیہ آپ کی اسکرین پر یہ پیج آ جائے گا، فتوحات مکیہ، اس کی جناب جلد اول پر صفحہ 341 اور باب 367 ہوگا۔ اس کی عبارت کو ہم ہائی لائٹ کر کے آپ کی اسکرین پر چلا دیں گے۔ وہ نقشہ کھینچتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج کے لیے گئے ہیں نا، تو دوسرے آسمان پر پہنچے ہیں۔ عبارت یہ ہے، فاستفتح جبریل السماء الثانیہ، جبریل نے دوسرے آسمان کو اوپن کرنے کی اجازت طلب کی، کما فعل فی الاولی، جیسے انہوں نے پہلے کے بارے میں کی تھی۔ وقالا، وکیلا، کہا گیا، کچھ کہا گیا، لہو، فلما دخلا، جب وہ اس میں انٹر ہوئے، اذا بعیسیٰ علیہ السلام بجسدہ عینہ، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچانک آئے ہیں اپنے جسد کے ساتھ، اپنے جسم انصری کے ساتھ۔ فإنہ لم یمت الی الآن، جو کہ ابھی تک وفات نہیں پائی ہوئی، بل رفعہ اللہ الی ہذہ السماء، بلکہ اللہ نے ان کو اس آسمان کے اوپر اٹھا لیا ہوا ہے، جسم کے ساتھ انہوں نے وفات نہیں پائی۔ یہ فتوحات مکیہ کے اندر ابن عربی کا عقیدہ موجود ہے۔ اب یہ دو حوالے میں نے رکھ دیے ہیں، اور بھی بات کر سکتے تھے اس کے اوپر، مگر صرف عوام کو تھوڑا سا جگانے کے لیے، تھوڑا سا اٹھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ انہوں نے قرآن و حدیث چھوڑے، علماء جن کی کتابیں موجود تھی ان کی طرف جھوٹے عقیدے منسوب کرنا شروع کر دیے، اس سے بھی بات نہیں ہے۔
جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ تو بڑا علمی انداز میں اور مدلل انداز میں زبردست جاری ہے، لیکن یہاں چھوٹا سا ایک اور متفرق جھوٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو عامر نذیر صاحب ہمارے ساتھ اٹلی سے تشریف لائے ہیں، وہ بھی آپ کو مرزا صاحب کے کچھ جھوٹ سنانا چاہیں گے، ذرا ان سے بھی سنیے۔ جی، اگر آپ یہ کہیں کہ مرزا صاحب کا صرف ایک جھوٹ پیش کریں تو میرے لیے سب سے مشکل سوال یہ ہوگا، کیونکہ اتنے جھوٹ ہیں ان کی کتابوں میں بھرے ہوئے کہ ایک جھوٹ کا انتخاب کرنا ہی بہت بڑا مشکل کیس ہے۔ لیکن بہرحال آپ کی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے سامنے کتاب کھلی پڑی ہے، روحانی خزائن کی 14ویں جلد۔ اس میں کتاب کا نام ہے کشف الغطا۔ اس کا صفحہ 216 ہے روحانی خزائن کا۔ اس میں مرزا صاحب نے لکھا کہ مولانا بٹالوی رحمہ اللہ نے اپنے رسالے میں بات لکھی ہے کہ گویا میں نے کوئی الہام اس مضمون کا شائع کیا ہے کہ گورنمنٹ عالیہ کی سلطنت 8 سال کے عرصہ میں تباہ ہو جائے گی۔ میں اس بہتان کا جواب بجز اس کے کیا لکھوں کہ خدا جھوٹے کو تباہ کرے؟ میں نے ایسا الہام ہرگز شائع نہیں کیا۔ میری تمام کتابیں گورنمنٹ کے سامنے موجود ہیں۔ میں بادب گزارش کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اس شخص سے مطالبہ کرے کہ کس کتاب یا خط یا اشتہار میں نے ایسا الہام شائع کیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ عالیہ اس کے اس فریب سے خبردار رہے گی کہ یہ شخص اپنے اس جھوٹے بیان کی تائید کے لیے یہ تدبیر نہ کرے کہ اپنی جماعت اور اپنے گروہ میں سے ہی جو مجھ سے اختلاف مذہب کی وجہ سے دلی اناد رکھتے ہیں جھوٹے بیان بطور شہادت گورنمنٹ تک پہنچائے۔ یعنی اگر کوئی زبانی سنائے تو بھی اس پر اعتماد نہ کریں، لکھا میں نے ہوا نہیں کسی کتاب میں۔ یہ جی مرزا صاحب نے کشف الغطا میں حکومت برطانیہ کے آگے بات رکھی تھی۔ یہ مرزا صاحب کے مرنے کے 12-13 سال کے بعد ان کے بیٹے نے کتاب لکھی سیرت المہدی۔ اس کی 95 نمبر روایت ہے پہلی جلد کی، اس میں 96 نمبر معذرت چاہتا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے، بیان کیا مجھ سے حاجی عبد المجید صاحب نے ایک دفعہ جب ازالہ وہام شائع ہوئی، حضرت صاحب لدھیانہ میں باہر چہل قدمی کے لیے تشریف لے گئے، میں اور حافظ حامد علی ساتھ تھے۔ راستہ میں حافظ حامد علی نے مجھ سے کہا کہ آج رات یا شاید کہا ان دنوں میں حضرت صاحب کو الہام ہوا، ان دنوں میں حضرت صاحب کو الہام ہوا، سلطنت برطانیہ تا 8 سال بعد ازاں ایام ذوف و اختلال۔ یہ فارسی کے الفاظ۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس مجلس میں جس میں حاجی عبد المجید صاحب نے یہ روایت بیان کی، میاں عبداللہ صاحب سنوری نے بھی بیان کیا کہ میرے خیال میں یہ الہام اس زمانے سے بھی پرانا ہے۔ حضرت صاحب نے خود مجھے اور حافظ حامد علی کو یہ الہام سنایا تھا، اور مجھے الہام اس طرح پر یاد ہے، سلطنت برطانیہ تا 7 سال بعد ازاں باشد خلاف و اختلال۔ میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ دوسرا مصرع تو مجھے پتھر کی لکیر کی طرح یاد ہے کہ یہی تھا، اور ہفت کا لفظ بھی یاد ہے۔ جب یہ الہام ہمیں حضرت صاحب نے سنایا تو اس وقت مولوی محمد حسین بٹالی مخالف نہیں تھا، شیخ حامد علی نے اسے بھی جا سنایا۔ یہ حقیقت اب سنیں جی کہ یہ جھوٹ کیسے مرزا صاحب نے بولا، اس پر پردہ کیسے پڑا اور کیسے پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اور اللہ مالک الملک نے اس پردے کو کیسے اتارا۔ وہ کہتا ہے کہ شیخ حامد علی نے مولانا بٹالوی کو جا سنایا، پھر جب وہ مخالف ہوئے مولانا بٹالوی تو انہوں نے حضرت صاحب کے خلاف گورنمنٹ کو بدزن کرنے کے لیے اپنے رسالہ میں شائع کیا کہ مرزا صاحب نے یہ الہام شائع کیا ہے۔ خاک سر عرض کرتا ہے کہ میاں عبداللہ صاحب اور حاجی عبد المجید صاحب کی روایت میں جو اختلاف ہے وہ اگر کسی صاحب کے ذوف حافظہ پر مبنی نہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ الہام حضور کو 2 وقتوں میں 2 مختلف قراتوں پر ہوا ہو، واللہ عالم۔ یہ بات بڑی توجہ کے لائق ہے کہ مرید ان کے بیٹا ان کا تسلیم کرتا ہے کہ مرزا صاحب کا یہ الہام تھا کہ برطانیہ کی حکومت 7-8 سال کے بعد ذوف و اختلال کا شکار ہو جائے گی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مولانا بٹالوی نے جھوٹ بولا ہے، میرا ایسا کوئی الہام نہیں ہے، نہ میں نے شائع کیا ہے، نہ میں نے کبھی کسی کو زبانی سنایا ہے۔ یہ اب مرزائیوں کے سامنے رکھیں، یہ دونوں صفحات بھی ان کو پڑھنے کا موقع دیں اور ان کو کہیں کہ خدا را غور کریں۔ اگر آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر پر یقین نہیں کیا، انہوں نے فرمایا تھا نا میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں۔ اگر آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر یقین نہیں کیا تو اپنی آنکھوں سے یہ جھوٹ دیکھ لیں، اب تو مان لیں کہ مرزا صاحب پرلے درجے کے جھوٹے اور کذاب انسان ہیں۔ ٹھیک ہے عامر نذیر صاحب، بہت شکریہ، آپ مرزا صاحب کا ایک جھوٹ بتا رہے تھے۔ اچھا جی ناظرین، سلسلہ بڑا خوبصورت جاری ہے اور ایک ایک کر کے مرزا صاحب کے جھوٹ بڑے ادب کے ساتھ، اپنی طرف سے کوئی الفاظ نہیں، انہی کی تحریریں اور جن کی طرف انہوں نے منسوب کیے پھر ان کی تحریریں، بڑی اچھی بڑی زبردست گفتگو جاری ہے۔ ہسٹری، انسان کی تاریخ، یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو قومیں اپنے ماضی کو بھول جاتی ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ مرزا صاحب نے تاریخ کے ساتھ، انسانی تاریخ کے ساتھ اور پھر خاص کر کے مذہبی تاریخ کے ساتھ
کیا رویہ برتا؟ جی جی، میں اس کو بالکل مختصر کروں گا. تاریخ کے حوالے سے تو انہوں نے جو ہے نا ایک تباہی مچا دی ہے کتابوں کے حوالے سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر، فلاں بادشاہ، فلاں یہ ادھر سے یاجوج ماجوج کیا تھی، اور یہ سارے انہوں نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے. مگر میں کوشش کروں گا کہ مختصراً ایک ایسے بنیادی نقطے کی طرف توجہ دلاؤں جو کہ ہر دوسرے بندے کو پتا، عام بندے کو جس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہے نا، کبھی مسجد نہیں گیا، کبھی نماز نہیں پڑھی، اس کے پاس بھی یہ معلومات کہیں سے سن کر پہنچی ہوئی ہے. مرزا صاحب نے اس کے اوپر بھی تیر چلا دیا، اور نہ جانے کیوں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس حوالے سے انہوں نے ایسا کیوں کیا. یہ تاریخ کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 299 299 چشمہ معرفت لکھتے ہیں: تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے. اب انہوں نے کہا تاریخ دان لوگ سب اس سے واقف ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 11 لڑکے پیدا ہوئے. وہ 11 لڑکے کون تھے، کب پیدا ہوئے تھے، کس بیوی سے پیدا ہوئے تھے، ان کے نام کیا تھے، وہ ان کی عمر وفات کیا تھی، وفات کی وجہ کیا تھی، جنازے کس نے پڑھائے، کہاں دفن کیے گئے. یہ سارے سوالات ہیں جو تاریخ منہ چڑھاتے ہوئے مرزا غلام قادیانی صاحب سے پوچھ رہی ہے، اور امت احمدیت کے سامنے ایک بڑا سوالیہ نشان بن کر کھڑی ہو گئی ہے کہ جناب یہ کیا کرنے کے چکر میں تلے ہوئے ہیں. ویسے تاریخ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے یہ بچے کو پتا، مگر 11 یہ مجھے آگے ثابت کریں اس چیز. تو یہ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، آگے اس پر کو وضاحت کریں کہ تاریخ کے اوپر جو ایک یہ سوال چھوڑ دیا ہے انہوں نے، اس پر ذرا توجہ کریں. قرآن حدیث تاریخ علماء کافی سارے چیزیں ہو گئیں، اور آہستہ آہستہ مرزا صاحب کے زمانے کی قریب بڑھتے جا رہے ہیں، مرزا صاحب کے قریب آتے جا رہے ہیں. ہم پیچھے سے شروع ہوئے ہیں اور ان کے قریب آتے جا رہے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کا اپنا زمانہ تھا، جو کوئی چند سال وہ زندہ رہے، اس میں بڑے بڑے دعوے کیے انہوں نے اپنے زمانے کے ساتھ، جناب کیا خلط ملط معاملات کیے، اور کتنے کو دعوے کیے، اس میں کتنے کچھ سچ ثابت ہوئے، اور کیا کیا اپنے زمانے کے بارے میں باتیں کی، اور وہ کیا سچی تھی یا جھوٹی تھی، وہ ظاہر ہے وہ بعد میں ثابت ہوئی اور پھر لوگوں نے دیکھا. جی بالکل. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ایسے بہت سے واقعات ہیں جو مرزا صاحب نے اپنی زندگی کے اندر جن کی پیشین گوئی اور کہا تھا کہ یہ چیزیں میرے صداقت اور میری حق کے ہونے کی نشانی ہیں، وہ پوری نہیں ہو سکی، وہ جھوٹی ثابت ہوئی آپ کی زندگی کے اندر. میں نکاح آسمانیہ محمدی بیگم کے ساتھ ہے، اپنی عمر کی پیشین گوئی تھی، بیٹے کی پیشین مثل موعود کی پیشین گوئی تھی، لیک رام ہے، آتم ہے، سلطان کی ہے، احمد بیگ کی ہے، اور دیگر بڑی آپ کو اس طرح کی نظر. میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں آنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے دعوے کے ساتھ خاص تھی، مثلا مسیح مہدی ہونا، میں اس طرف توجہ دلاؤں گا. تو ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں. اور میں یہ حوالہ جو ہے نا، میں اس کو آج تھوڑا سا یونیک طریقے سے دیکھوں گا، الہامی طریقے سے نہیں. میں آج آپ کو یہ چیز دکھاؤں گا کہ اگر مرزا صاحب کو ایک مبصر کے طور پر، ایک مفکر کے طور پر بھی لیا جائے تو ان کی بات غلط ہی ثابت ہوئی ہوتا ہے نا پیشین گوئی. جیسے ہم ابوالکلام آزاد صاحب کی پیشین گوئی کو لیتے ہیں، ہم محمد علی جناح صاحب کی پیشین گوئی کو لے کے کہتے ہیں 2 نیشن تھیوری ٹھیک تھی، مطلب اس طرح کی علامہ اقبال کے تصور کو لے کر دیکھتے ہیں، یا آپ دیگر جو بڑے بڑے فلسفے اور بڑے بڑے مفکر آئے ہیں، بابا وانگا کی پیشین گوئیوں کو ہم لے کر دیکھتے ہیں اس طرح والے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب کو فقط محض ایک مبصر کے اور ایک مفکر کے طور پر لیا جائے جو دور اندیشی سے تجزیہ کرتا ہے، اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. اب مجموعہ اشتہارات جلد دوم، یہ 1989 کا ایڈیشن ہے، 307 نمبر پیج ہے آپ کی سکرین کے اوپر ہائی لائٹڈ. چاہو تو میری بات کو لکھ رکھو. اب یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک تجزیہ دے رہے ہیں، ایک اپنی پریڈکشن کر رہے ہیں، اپنی ایک پروفیسی دے رہے ہیں، جس کا تعلق میرے خیال جیسے ہم نہیں اپنے دوستوں کو کہتے، ناظرین سمجھ جائیں گے اس مثال سے کہ بھائی یار میری گل لکھ لے انہیں انج کرنا ہے، میری گل لکھ کے رکھ لو انہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. وہ غلط ہو یا صحیح ہو، اس سے کسی کے بڑے دعوے پر الزام نہیں پڑتا، مگر اس کے دور اندیشی پر، اس کے تبصرے پر تو بہرحال پھر بھی حرف آتا ہے. اب مرزا صاحب کہتے ہیں چاہو تو میری بات کو لکھ رکھو کہ اب کے بعد، یعنی کب، یعنی ان کے آنے کے بعد، مردہ پرستی روز با روز کم ہوگی یہاں تک کہ نابود ہو جائے گی. اب یہ انہوں نے دعویٰ کیا اب کے بعد، اپنے بعد. اب میں ناظرین کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ اپنے اردا گرد دیکھیں مرزا صاحب کے بعد، اور امت احمدیت سے پوچھتا ہوں کہ مرزا صاحب کے بعد بت پرستی، قبر پرستی، شخصیت پرستی اور مخلوق پرستی، ٹھیک ہے، حجرات، نباتات، اشجار، آج بھی آپ ہندوستان کے حالات دیکھیں، ہندوستان کے حالات دیکھیں، وہاں تو جہاں کانگریس آ رہی تھی سیکولر، میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر چونکہ ہندوستان کے نبی ہیں، یہ پنجاب کے نبی، تو آپ اس وقت موجودہ ہندوستان کے حالات دیکھ لیں. یورپ اور امریکہ اور دیگر ممالک تو کجا جہاں یہ نبی آئے تھے،
بذا میں خود انورٹڈ کوماز، ان کے آپ حالات دیکھیں کہ وہاں آر ایس ایس آ گئی ہے، ہندوتوا کا عقیدہ آ گیا ہے، بت پرستی چل رہی ہے. اگر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا بت بنا دیا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے جناب ادھر بڑے اسٹیڈیم، آپ نے دیکھا ویڈیوز وائرل ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر، ڈونلڈ ٹرمپ کا بت بنا کے اس کو دودھ پلا رہے ہیں. ابھی گائے کا جناب یہ سارے معاملہ پوجا چل رہی ہے. یہ کسی سے ڈھکی چھپی باتیں ہیں. نیشنل لیول کے اوپر بت پرستی ہو رہی ہے، نیشنل لیول کے اوپر. تو یہ کدھر گئی ہے پیشینہ؟ میرے بعد نابود ہو جائے گی. یعنی ایک تجزیے میں بھی وہ ٹھیک نہ ہوئے، چاہے کہ پیشین گوئیوں کو لے کر ہم بات کریں. یہ حوالہ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 307 ایڈیشن 1989 آپ کو alislam.org پر مل جائے گا. جی ناظرین، یہ کچھ حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھے، مرزا صاحب کے ٹاپ 10 جھوٹ آپ کے سامنے رکھے ہسٹری کے، اور ایک بڑی ترتیب سے ماشاءاللہ عامر بھائی نے زبردست ان کو ترتیب دیا اور آپ کے سامنے رکھے، دلائل سب کے دیے. یہاں جو نوٹیبل بات ہے، جو نوٹ کرنے کے لائق بات ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ وہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ یہ کہ جتنی بھی باتیں کی یہاں پہ عامر حق صاحب نے ان کے حوالے دیے، کتابوں کے حوالے دیے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا مرزا صاحب نے جتنی بھی باتیں لمبی لمبی کیں یا چھوڑیں، کیا انہوں نے کوئی حوالہ دیا کہ جس عالم کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں وہ کہاں پہ لکھی ہے انہوں نے؟ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو بہت پیچھے سے چلی آ رہی ہے بات کہ جی حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، اس کا کوئی حوالہ دیا انہوں نے؟ سچ تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہو آپ اس کو یہ دیکھیں کہ آیا وہ کہانی شریف، وہ مثنوی کہانی شریف آپ کو سنا رہا ہے، یا وہ کوئی آپ کو حوالہ دے رہا ہے، قرآن کی آیت بتا رہا ہے، وہ فٹافٹ آپ کو جناب وہ حدیث نمبر بتا رہا ہے. اور پھر اس کو چیک بھی کریں ذرا، یہ ایک بتانا بھی ایک اور چیز ہے، اس کو ویریفائی بھی کیا کریں، اس کو چیک بھی کیا کریں. اس حوالے سے ہم ایک انٹرویو بھی کر چکے ہیں ہمارے چینل کے اوپر، جناب زاہد حسین چیپا صاحب کا اسلام 360 ایپ انہوں نے بنایا ہے، یہ ایک تحفہ ہے اس حوالے سے امت کے لیے، اس کو بھی آپ ذرا دیکھیے گا. نیچے کمنٹس میں اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ہم دے دیں گے. ان سب آیات کو، حدیثوں کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، اس کے اندر جا کے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو خود بھی کسی بھی ٹاپک کے اوپر کچھ ریسرچ کرنی ہو، کچھ سرچ کرنا ہو، اس ایپ کے اندر آپ کر سکتے ہیں. بڑا ماشاءاللہ زبردست ایپ ہے. میں صرف سننے والوں سے ایک ہی گزارش کروں گا، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے حوالے کے تناظر میں کروں. مرزا صاحب فرماتے ہیں کسی شخص کا ایک بات میں بھی جھوٹا ثابت ہو جانا اس کی تمام جو باتیں ہیں اس پر اعتبار کو ساقط کر دیتا ہے. یعنی کسی انسان کا ایک چیز میں بھی اگر وہ جھوٹا ثابت ہو گیا نا تو اس کی دوسری باتوں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے. میں امت مرزائیت کو، امت قادیانیت کو دعوت فکر، دعوت اصلاح دیتا ہوں، دعوت ایمان دیتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کونوا مع الصادقین، تحقیق کرنی ہے سچ اور باطل کی. یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک ہے، کہ اے ایمان والو حق والوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، حق والوں کے ساتھ ہو جاؤ. کہ جو ہے نا وہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق اور باطل ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. امت مرزائیت سے میں استدعا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ہماری ان گزارشات پر، ہمارے ان مطالبات پر ذرا غور کریں، ذرا دیکھیں کہ آیا یہ صدق اور کذب کے کس معیار پر پورا اترتی ہے، آیا یہ شخص نبی ہونے کے قابل اور لائق ہے. اپنی کتابوں کے حوالوں سے ہم کوئی بات نہیں کر رہے، اپنی کتابوں اور اپنی معلومات اور اپنی تصانیف کے حوالے سے یہ ذرا غور کریں، جاننے کی کوشش کریں. حق اور باطل ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ ضدین ہیں، یہ ایک دوسرے کے کانٹریری ہیں اور کانٹراڈکٹری ہیں، یہ ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. کوشش کریں، ان حوالوں پر غور کریں، خود جا کر ان کتابوں کو چیک کریں. آپ کی رسائی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، جا کر چیک کریں اور فیصلہ کرنے کی کوشش کریں کہ حق کے ساتھ ہو جائیں اور باطل سے پیچھے ہٹ جائیں. صرف میرا یہ پیغام ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائیں، کیونکہ سچوں کے ساتھ اللہ ہے، اور سچوں کا انجام جو ہے وہ الحمدللہ انشاءاللہ الٹیمیٹلی وہ جنت ہوگا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہوگی انشاءاللہ. جی ناظرین، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور اگر آپ نے آخر تک دیکھی ہے تو یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں، اور آج کی اس گفتگو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اسے کمنٹس میں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ کی رائے میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی عمل ہے. میں خود تمام کمنٹس بذات خود پڑھتا ہوں اور ان کے جواب بھی دیتا ہوں. ملیں گے آپ کو ایک نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان فاروق کو